ریسنٹ एग्जाम्पल हम इमरान खान की देखेंगे, मज़हब को, पीरी मुरीदी को और बेवकूफ़ाना अहमकाना फ़लसफ़ा जो भी लोगों को दे दे के लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, लोगों के पास मकान नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम नहीं है, और आप उनको इस तरफ डाल रहे हैं जिस जो कि पहले उनके पास है, पहले से उनके पास इस्लाम है, पहले से आपसे ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं बल्कि सारे, लेकिन आप उनको इस तरफ डाल रहे हैं। और दूसरा ये कि आप बूट पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश करके आ गए हैं, और जिनसे आप बूट पॉलिश करके आए हैं अब उन्होंने जब आपने उनको आंखें दिखाई हैं, उन्होंने आपको कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो आप उस लड़ाई में अवाम को घसीट के लेके आए हैं, हालांकि आपकी लड़ाई है ये अवाम की नहीं है, इसीलिए अवाम बाहर भी नहीं निकल रही। ऐसे बंदे के लिए आप ऊपर से बच्चे में जो मर्जी नारे लगाएं, अंदर से लोग चूंकि मुनज़्ज़म नहीं होते, उनको कभी लीडर नहीं बनाया गया होता, आम लोगों को पता होता है हमारी औकात कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो वो फिर निकलते भी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद चौधरी। इस वक्त आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बड़े सियासतदान जो कि इस वक्त बिल्कुल न्यूज़ में और लाइमलाइट में रहते हैं, और उसके बाद मेरे जैसी जनरेशन जो 90s की पैदाइश है या 2000s की पैदाइश है, वो तो इनके गाने सुनते हुए ही जवान हुए हैं। कोई शादी पंजाब में ख़ास तौर पर कोई शादी ब्याह ऐसा नहीं है जहाँ पे जवाद अहमद उनका गाना ना चल रहा हो और हम महसूस ना हो रहे हों। आज हम मौजूद हैं जवाद अहमद साहब के घर में, उनसे हम ख़ास तौर पे आज बात करेंगे सियासत पर, क्योंकि उनकी लाइफ पर आपने बेबहा इंटरव्यूज़ उनके सुने हैं, लेकिन उनका सियासत में आने का मकसद, वो सियासत में क्यों आए और किस किस्म की सियासत करना चाह रहे हैं, और सियासत की वजह से उनकी ज़िंदगी पर क्या क्या असरात मुरतब हुए। मेरे इल्म में जवाद भाई जहाँ तक अंदाज़ा है कि लोग कहते हैं कि आप क्योंकि मशहूर हो गए थे, हर मशहूर बंदा सियासत में आना चाहता है, इख्तियार हासिल करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, आप म्यूज़िक में इसलिए आए थे कि आपको सियासत करना थी, आपको तरबियत जो सियासत की थी वो घर से थी, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो सियासत पढ़ाते थे और ट्रेड यूनियन में उनका बड़ा अहम किरदार था। आपकी घर में सियासत को लेकर कैसी तरबियत थी, सियासत आपने किस तरह सीखी, उस पर आज सवालात हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नाजरीन की तरफ से और टीम टाइम्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया। तो आप अपनी सियासत के बारे में नाजरीन को क्या बताएंगे कि जो एक अफवाह फैलती है कि आप सियासत में इसलिए आए कि आप मशहूर थे, जबकि बात इसके उल्ट है। अच्छा, मेरे ना 3 किस्म के लोग हैं जो गवाह हैं इस बात के कि मैंने मौसीकी इसलिए की एज ए करियर ताकि मैं सियासत कर सकूं। उसके बाद एक तो मेरे बैंड मेंबर्स हैं, वो वाले भी जो जुपिटर्स के ज़माने में थे और वो वाले भी जो बाद में मेरे साथ एज सोलो आर्टिस्ट जिन्होंने मेरे साथ वक्त गुजारा। दूसरे वो लोग हैं जो मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार हैं जिनको पता था कि ये पॉलिटिक्स करना चाहता है। और तीसरे मेरे दोस्त हैं जो क्लोज दोस्त हैं मेरे, तो जो यूनिवर्सिटी के ज़माने से, कुछ कॉलेज से भी हैं, ये जानते हैं कि मैंने सियासत करनी थी। मेरे घर में मेरी जो दीवार थी, जिस कमरे में मैं सोता था, मैं एसी के बगैर सोता था, मैं पंखे में सोता था, पसीना पसीना हो जाता था। सबको पता है, जो मैं बोल रहा हूँ सब सुन भी रहे हैं। तो लोग मुझसे पूछते थे क्यों करते हो, तो मैं कह रहा था ताकि मुझे पता चले कि आम लोग कैसे सोते हैं, आम लोग कैसे जिंदा रहते हैं। तो जब एक ज़माने में मुझे बिल्कुल ही नींद का बड़ा मसला इसलिए हो गया क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करता था और मुझे नींद आना बहुत कम हो गई। 4-5 घंटे बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि गर्मी होती थी, उड़ जाता था, तो अगले दिन काम करना मुश्किल हो जाता था। तो फिर मैंने पहली दफ़ा एक वाटर कूलर लगाया, और उसके बाद वाटर कूलर अभी मुझे लगा कि 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं मैं सो सक रहा। तो मैंने अपना, चूँकि काम बहुत ज़्यादा था मेरा, तो मैंने फिर उसके बाद शादी के बाद तो मैंने फिर एसी लगाया। तो मेरी लाइफ जो है वो एक पूरी नजरियाती किस्म की थी और एक मकसद के साथ थी। और मौसीकी जो है उसके अंदर भी मेरा जो पहला एल्बम था उसका नाम था बोल तुझे क्या चाहिए। मेरे एल्बम का नाम वो कहती नहीं था, हालांकि उसमें ये गाना था। कोई और लोग होते थे वो आमतौर पर बिन तेरे क्या जीना, वो भी इसमें था। ये मेरे दोनों बड़े हिट गाने हैं, तो वो उन गानों पे नाम रखते थे जो हिट गाने हो सकते थे। मेरे एल्बम का नाम बड़ा एक सादा सा बल्कि बोरिंग सा था, बोल तुझे क्या चाहिए। तो ना कोई भंगड़ा था ना कोई लव सॉन्ग था। वो गाना भी जो था वो पॉलिटिकल था, उसका थीम पूरा ये था। मेरा जो पहला वीडियो था
اللہ میرے دل کے اندر، وہ بھی ایک پولیٹیکل ویڈیو تھا. اس کے اندر غریب امیر کا فرق جو ہے وہ دکھایا گیا تھا. اور میری چونکہ پارٹی بھی جو ہے امیر غریب کی بات کرتی ہے اور برابری کی بات کرتی ہے، برابری کے حقوق کی بات کرتی ہے، تو اس لیے یہ سارے ثبوت ہیں اس چیز کے کہ میرا جو موسیقی کرنے کا سفر تھا وہ سیاست میں ختم ہونا تھا. اور جو میری ٹریننگ تھی وہ میرے والد صاحب ٹریڈ یونینسٹ بھی تھے، وہ پنجاب لیکچررز ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے. ان لوگوں نے جلسے جلوس کرنے ہوتے تھے، کئی دفعہ پولیس لاٹھی چارج بھی کرتی تھی. یہ اپنے ویجز سے لے کے اپنے الاؤنسز سے لے کے یہ ان سب کے اوپر نکلتے تھے. یہ آپ سمجھیں کہ وائٹ کالر جو ایکٹیویزم ہوتا ہے وہی کرتے تھے. تو ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، ہم نے دیکھا ان کو کہ وہ یہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کی کتابیں تھیں، میری والدہ صاحبہ کی بھی میرے والد صاحب کی بھی، دونوں سیاسیات چونکہ پڑھاتے تھے تو ان کی میرے گھر میں فلاسفرز کی کتابیں ہوتی تھیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کی کتابیں ہوتی تھیں، پولیٹیکل سائنس کی کتابیں ہوتی تھیں. تو میں ان کے اندر جب میں پڑھتا رہتا تھا کچھ نہ کچھ. میں نے پہلی بک جو پڑھی تھی وہ مجھے بڑی خوبصورت سے لگی تھی، لال رنگ کی جلد تھی اس کا نام تھا ریڈ بک آف چائنا، جو کہ ماؤ زے تونگ نے لکھی تھی. تو وہ میں نے پڑھی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، اس میں یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، میں میرا خیال ہے 8-9 سال کا ہوں گا. پھر میرے دوست تھے، میرے والد صاحب کے بھی کچھ دوست تھے جن کا رشین لٹریچر پڑھا ہوتا تھا. تو وہ میں جب رشین لٹریچر پڑھتا تھا میں لے آتا تھا ان سے. تو اس میں میکسم گورکی کی ماں بھی تھی اور اس میں ٹالسٹوئے کی کتابیں بھی تھیں، اس میں دوستوفسکی کی کتابیں بھی تھیں. تو وہ لٹریچر بھی اس طرح کا تھا. اور اوپر سے پھر جو لینن کے جو ہوتے تھے جو اس کی رائٹنگس تھی وہ پڑھنے کو ملتی تھیں. اس وقت رشیا اور امریکہ اور چائنا اور اس سب ملکوں کے آپس میں ایک سخت جنگ چل رہی تھی. ایک طرف ماؤزم تھا، ایک طرف اسٹالنزم تھا، ایک طرف جو تھا وہ کیپٹلزم تھا. تو اس طرح کا جو ماحول تھا نا اس کے اندر سے میں نکلا. اور آخری چیز یہ ہے کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی تھی نا ان کو بھی انقلابی اینگل سے دیکھا. میں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے انقلابی تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے عام لوگوں کے لیے جنگیں لڑیں، عام لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے حالات میں، اپنے زمانے میں، اپنے علاقوں میں انہوں نے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارے جو جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا جو یا وہ انقلابی ہوتے ہیں یا نظریاتی ہوتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر سیکریفائز قربانی کرتے ہیں، اپنے پورے خاندان کی بھی ان کی ہو جاتی ہے، اس میں کئی دفعہ وہ خاندان بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ ان کی بھی ہو جاتی ہے ساتھ. تو یہ انسپائر کرتے تھے مجھے اور آج تک کرتے ہیں. جواد بھائی، لائم لائٹ کی لائف، اتنی شہرت، جن کے پی ٹی وی کا زمانہ، لوگ جو اس پہ آ جاتے تھے وہی ہٹ ہوتے تھے. آپ کو میرے جیسے خاص طور پہ جو میری جنریشن کے ہیں وہ آپ کو سنتے ہوئے جوان ہوئے، آپ کو قوم نے پیار بھی بہت کیا. پھر ایک دم آپ اتنا کٹھن راستہ، اور وہ بھی ایک نظریاتی سیاست کا راستہ، نہ کہ پیسے کی اور طاقت کی سیاست کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ راستہ اپنایا. اس راستے میں اور اس راستے میں کتنی آپ کو مشکلات آئی؟ حالانکہ وہ لائف تو جسے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی چکا چوند، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اور آپ نے اتنے کٹھن راستوں کو چن لیا جس کی وجہ سے آپ کو نقصانات بھی ہوں گے. برابری پارٹی پاکستان جو ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا منشور کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے. اچھا، پہلا جو سوال ہے نا اس کا پہلے میں آنسر دے دوں. یہ جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، میرے والدین مڈل کلاس سے تھے، پروفیسر تھے، تو ان کے ذہن میں صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف جو ہے وہ عزت داری سے گزر جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی پہ ظلم نہ کرنا پڑے، زیادتی نہ کرنی پڑے، اپنے جو اخلاقی معاملات ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ادا ہوتے رہیں. دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، پڑھ لکھ جائیں، وہ زندگی میں کچھ کر سکیں. تو میرے والدین کی بھی یہ خواہش تھی. تو میرے والدین قناعت پسند تھے. انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ کوئی پیسہ ویسا نہیں بنایا، ایون ٹیوشن تک نہیں پڑھاتے تھے. بڑے وہ جتنے پیسے ہوتے تھے وہ گھر کے خرچوں میں چلے جاتے تھے.
تو ہم نے ایک مڈل کلاس کی لائف گزاری ہے, بلکہ لوور مڈل کلاس کی لائف گزاری ہے. تو لیکن والد صاحب نے کہا تھا کہ یار اگر پروفیسروں کی اولاد ہو تو غیرت مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سارے پڑھ لکھ جاؤ, کوئی ڈگریز لے لو پروفیشنل. تو میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی, میرے چھوٹے بھائی نے آرکیٹیکچر میں کیا ڈگری کی, ہم دونوں نے UT لاہور سے کیا جس کو یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں. اور میرا جو بھائی تھا سب سے چھوٹا, اس نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے اس نے وہ ڈاکٹر بنا وہاں سے. ایک میری بہن جو سب سے بڑی تھی وہ MSc اکنامکس کیا انہوں نے, پھر اس کے بعد وہ درس و تدریس میں چلی گئیں. تو جس طرح میرے والدین تھے, تو اس لیے ہمارے گھر میں یہ جو معاملہ تھا نا کہ گلیمر اور اس کی طرف جانا, پھر چکا چوند سے متاثر ہو جانا, یہ تھا ہی نہیں. قناعت پسند لوگ تھے, ہمارے اندر بھی وہی چیز تھی. اس لیے میں نے کوئی بہت بڑی بڑی جائیدادیں نہیں بنائی. میں نے بہت زیادہ پیسے اپنے ان کاموں میں لگائے. میں نے اسکول بنائے پہلے, اس کے بعد آرگنائزیشنز بنائی, 2 آرگنائزیشنز بنائی. پہلے رائٹس فار ایکوالٹی بنائی, پھر انٹرنیشنل یوتھ اینڈ ورکرز موومنٹ بنائی, اور آخر میں پھر برابری پارٹی 2018 میں بنائی. تو اس میں ہمارے اپنے پیسے لگتے تھے. تو میں نے بہت سارے پیسے جو ہیں, جو جس سے میں جائیدادیں بنا سکتا تھا, میں نے اپنے ان کاموں پہ لگایا. اور اس سے مجھے 2 فائدے ہوئے. ایک تو میری اپنی ذات جو ہے اس کے اندر ایک تھوڑی سی گہرائی آئی ہے, مجھے چیزوں کو سطحی طریقے سے دیکھنے کا جو ہے وہ میرے اندر سے نکل گیا, پڑھائی لکھائی کا بھی ٹائم ملا. اور دوسرا یہ کہ پھر ظاہری بات ہے کہ آپ تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں, سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں, تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے تو سیلف سفیشینسی لے کے چل رہی ہے. مجھے ضرورت نہیں پڑی اس طرح کی چیزوں کی کہ میں لالچ کروں کسی قسم کا. اسی لیے مجھے وہ تمام لوگ بڑے لالچی لگتے ہیں جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور غریبوں کی بات کرتے ہیں, مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, جبکہ ان کی اپنی جو لائف ہے وہ اس کے اندر سے گلیمر نکال دیں تو شاید وہ سیاست بھی چھوڑ دیں. تو مجھے وہ بڑا برا لگتا ہے. اب آپ جو دوسرا آپ کا سوال تھا جس میں آپ نے کہا کہ آپ کا منشور, آپ کا مقصد اور آپ کا نظریہ کیا ہے. دیکھیے ہمارا بڑا سمپل نظریہ ہے. ہمارا نظریہ سٹارٹ ہی ہماری پارٹی کی سٹرکچر اور کمپوزیشن سے ہوتا ہے. ہماری پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی پارٹی بنانا چاہتے ہیں جس میں عام لوگ لیڈرشپ میں آئیں, عام لوگ ہی اس کے کارکن ہیں, اور کارکن ہی جتنی محنت کریں, جتنی دلیری کے ساتھ کھڑے ہوں. دلیری, محنت اور درد مندی, اور میں 4 چیزیں کہتا ہوتا ہوں اس وقت میں, ہاں علم, یہ 4 چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ان کی سلیکشن ہو کے وہ آگے جائیں. تو اس طرح کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں. پیسے کی انوالومنٹ نہ ہو, پیسہ پارٹی جنریٹ کرے, خود جنریٹ کرے. یہ نہ ہو کہ جس کا پیسہ ہو وہ لیڈر بن جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہماری پارٹی میں. 76 سال میں کبھی کوئی ایسی پارٹی نہیں بنی. ہم بائیں بازو کی پارٹی ہیں, لیکن بائیں بازو کی ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیز میں ہمیں ایک پاپولر پارٹی بننا ہے. اگر میں پاپولسٹ کہوں گا تو وہ اور معنوں میں دیکھا جائے گا, کیونکہ ہسٹوریکلی اس کی کانوٹیشن جو ہے وہ نیگیٹو ہے, منفی ہے. لیکن پاپولر ہم کہہ لیتے ہیں. پاپولرزم میں ایک نئی ٹرم آپ کو نیا ایک اصطلاح دے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو پاکستان کے ایک گھر کے اندر اس کا نام ہو, تو وہ ہم بنانا چاہتے ہیں. اور عام لوگوں پہ بنے گی, کوئی جگیردار سرمایہ دار مافیا اس میں نہیں آ سکتے. اگر کوئی آنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف فنڈ دے سکتے ہیں, ہمیں لیڈر نہیں بن سکتے. تو یہیں سے آپ دیکھیں نا, اگر آپ اس طرح سٹارٹ کر دیں کسی پارٹی کی ادھر سے ہی اٹھان, تو وہ پارٹی آخرکار ایک نظریہ ہی ہے جس پہ وہ کھڑی ہو سکتی ہے, ایک ہی مقصد ہے جس پہ وہ کھڑی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کا سٹرکچر, اس کی کمپوزیشن خود بتا رہی ہے کہ وہ ایک ہی طرف جا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کسی ملک کے اندر جو وسائل ہیں اور جو مواقع ہیں ان پہ برابری کی دسترس کے لیے آپ آواز بن سکتے ہیں. کیونکہ جو عام لوگ ہیں اگر وہ لیڈرشپ میں آتے ہیں تو وہ اپنے لیے جب کچھ کریں گے تو وہ کس کے خلاف جائے گا؟ وہ ان لوگوں کے خلاف جائے گا جو خاص لوگ ہیں. آج تک پاکستان میں خاص لوگوں نے عام لوگوں پہ ظلم کیا ہے. خاص لوگ جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, کروڑا پتی لوگ ہیں, جو اپنے الیکشن پہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں, خود کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی ٹیمیں بناتے ہیں, الیکشن کے دن تک وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہی ہمارے فیصلے کرتے ہیں جا کے, اور وہ ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں.
وہ پرو رچ فیصلے کرتے ہیں, اینٹی پور فیصلے کرتے ہیں. تو جب ہماری پارٹی اگر اس اقتدار میں آئے گی اور ہمارے جیسے لوگ پارلیمنٹ میں جائیں گے, جس میں ورکنگ کلاس اور مطلب اس میں مڈل کلاس, محنت کش اور غریب لوگ ہوں گے, تو ظاہری بات ہے وہ ایسے پالیسیز بنائیں گے جو نقصان دہ ہوں گی ان کے لیے جو پہلے ہم پہ حکومت کرتے رہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ اچھا کریں اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے اچھا ہو تو وہ کچھ لوگوں کے لیے برا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. لائف میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ جب مرغی کھاتے ہیں تو مرغی کے لیے تو برا ہوتا ہے نا, آپ مرغی کھا جاتے ہیں, پھر اس کو حلال کرتے ہیں, پھر اس کو کھا جاتے ہیں. تو جو طبقاتی جدوجہد ہوتی ہے نا سیاست کے میدان میں, اس میں ہمیشہ جب آپ عام لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آخرکار سیاسی طور پہ خاص لوگوں کے مخالف کھڑا ہونا ہوتا ہے. پارٹی ایسی کوئی بنی نہیں پاکستان میں طبقاتی بنیادوں پہ, تو یہ پہلی پارٹی ہے جو بن رہی ہے اور یہ اپنی راہ خود بخود نکالے گی, آئیڈیالوجی بھی خود بخود ڈیوائز کرے گی, وہ خود بخود ڈائریکشن اس کو ملے گی اور پھر جو لوگ چاہیں گے وہ ہوگا. آپ نے کہا کہ مرغی حلال کرتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے, مرغی کے لیے نقصان ہوتا ہے, بلکہ میں یہاں کہوں گا کہ ہم تو پاؤ گوشت کے لیے پورا جانور بڑا ذبح کر دیتے ہیں, ہمارے ہاں یہ کلچر ہے. میرا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے, جواد احمد از ریولیوشنری لیڈر یا ڈیموکریٹک لیڈر؟ دیکھیں آج کل اب یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹری پالیٹکس ہے دنیا میں, کانگریشنل ہے یا پارلیمنٹری ہے. تو میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اس طرح کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر ڈیموکریٹک طریقے سے ہی آپ کو ریولوشنری کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ پھر ایک ایسی ٹرم ہے جو میں خود ہی ابھی بول رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک ریولوشنری یا ریولوشنری ڈیموکریٹ, تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو دنیا کے اندر سوشل ڈیموکریٹس بھی رہے ہیں اور سوشلسٹ ڈیموکریٹ بھی رہے ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کیپٹلزم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں آخری وقت تک, اور جو سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہیں یا ڈیموکریٹک سوشلسٹ کہہ لیں, دونوں ٹرم تھوڑا سا فرق ہوگا. وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آخرکار برابری قائم ہونی چاہیے لیکن چاہے پارلیمنٹری الیکٹورل پروسیس کے تھرو ہی ہو. تو میرا خیال ہے ہم اس جگہ پہ فال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی پارٹی اور اس کے بڑے لیڈر جو پورے گھروں میں ہر ایک ان کا نام جانتا ہو, پارٹی کا بھی ان کے لیڈرز کا بھی, اور ان کی اس حد تک منظم ہو پارٹی کہ پورے پاکستان میں ہر جگہ ان کے لوگ باقاعدہ لیڈرز ہوں اپنے اپنے علاقوں کے, تو وہ تو ایک کال اگر دیں نا تو پورا ملک رک جاتا ہے. جیسے ایک زمانے میں ایم کیو ایم اچھی مثال نہیں ہے کیونکہ ایم کیو ایم کوئی ریولوشنری پارٹی نہیں تھی, لیکن میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ وہ ایک کال دیتے تھے اور شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا, پورا کراچی بند ہو جاتا تھا. کوئی پارٹی ایسی نہیں آئی لیکن جو ایک کال دے اور پورا پاکستان بند ہو جائے, کیونکہ جب وہ بند ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر جو دم ہے کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو میرا نہیں خیال کی ضرورت بھی پڑتی ہے کیونکہ اگر پارلیمنٹ میں آپ 2/3 یا 3/4 طاقت سے چلے جائیں جو کہ آپ کو ابھی تو دیوانے کی بڑھ لگے گی, لیکن جب آپ کا نام ہر گھر میں چلا جائے اور آپ کا مقصد اور آپ کا نظریہ ان لوگوں کے نظریے اور مقصد سے میل کھاتا ہو تو پھر یہ پاسبل ہے کہ آپ 2/3 یا 3/4 اکثریت سے ملک میں حکومت بنائیں تو پورا ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہو, آپ کے ایک اشارے پہ سب لوگ باہر نکلنے کو تیار ہو. میں بات کر رہا ہوں کروڑوں لوگوں کی جو باہر نکلیں, 25,000 30,000 سے نہیں ہوتا کام, یہ کروڑوں کا ملک ہے. میں ختم کرتا ہوں اس بات پہ کہ جب ہیوگو شاویز کو وینزویلا میں جیل کیا گیا تو اس کے لیے کوئی 25,000 لوگ نہیں نکلے تھے, اس کے لیے لاکھوں لوگ نکلے تھے. اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ پھر آپ ان کا کچھ کر نہیں سکتے, آپ اتنے لوگوں کو تو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جو وہ چاہتے ہوتے ہیں عوام چاہتی پھر ہوتا ہے, تو وہ ایسے ہی لیڈر کو لے کے آتے ہیں جیل سے باہر اور دوبارہ لا کے بٹھاتے ہیں جو انقلابی لیڈر ہو اور جس نے اس قوم کو ایک ڈائریکشن دی اور اس کے اندر مقصد قوم کے اندر بھرا ہو. ایسے نہیں کہ آپ بس مذہب کو یوز کر کے, جیسے ریسنٹ ایگزامپل ہے عمران خان کی دیکھیں گے, مذہب کو پیری مریدی کو اور بیوقوفانہ احمقانہ فلسفہ جو بھی
लोगों को दे दे के लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास कपड़ा नहीं है, लोगों के पास मकान नहीं है, इलाज नहीं है, तालीम नहीं है, और आप उनको इस तरफ डाल रहे हैं जो कि पहले उनसे उनके पास है, पहले से उनके पास इस्लाम है, पहले से आपसे ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं बल्कि सारे, लेकिन आप उनको इस तरफ डाल रहे हैं। और दूसरा ये कि आप बूट पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश करके आ गए हैं, और जिनसे आप बूट पॉलिश करके आए हैं, अब उन्होंने जब आपने उनको आंखें दिखाई हैं, उन्होंने आपको कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो आप उस लड़ाई में अवाम को घसीट के लेके आए हैं, हालांकि आपकी लड़ाई है ये अवाम की नहीं है, इसलिए अवाम बाहर भी नहीं निकल रही। ऐसे बंदे के लिए आप ऊपर से जितने जो मर्जी नारे लगाएं, अंदर से लोग चूंकि मुनज़्ज़म नहीं होते, उनको कभी लीडर नहीं बनाया गया होता, आम लोगों को पता होता है हमारी औकात कोई नहीं है इस मुल्क के अंदर, तो वो फिर निकलते भी नहीं है। जौहर भाई, आपने कहा कि बूट पॉलिश करके हमारी सारी पार्टियां तकरीबन ऐसे ही आती हैं। आपने कहा कि बराबरी पार्टी पाकिस्तान जो है वो बाएं बाजू का नजरिया लेके चलेगी। वो जाहिर बात है, पाकिस्तान में पहले तो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट होने का या कहलवाने का रवाज ही नहीं है। आप मुर्ताद और काफिर हो जाते हैं, आप गद्दार भी ठहरते हैं। मैं मुसलमान हूँ, मेरा पूरा घर जो है वो मुसलमान है, मेरा नाम जवाद अहमद है। ये देखें, ये बातें जो है ना फैलाई गई हैं। पहली बात तो ये है कि हम तो सोशलिज्म जो है उसको सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि जिसमें आम लोगों को वसाइल और मौके पर बराबरी के दस्तरस हो, और वो हो नहीं सकता जब तक पावर उनके पास ना हो, पॉलिटिकल पावर ना हो। और साथ साथ ये भी कि आप ज़राए पैदावार आम लोगों के हाथ में हो, चंद हजार लोगों मुल्क ना चलाएं आपका, बल्कि करोड़ों लोग अपना मुल्क खुद अपने हाथ से चलाएं। तो इसलिए हम ये समझते हैं, उसका तो मतलब ये है। लेकिन इसके साथ जो जोड़ा गया है ना इस बात को, मेरे ख्याल में तो सरमायादारों से, जगीरदारों से ज़्यादा अगर खुदा को ना मानने वाले तो कोई भी नहीं होते। फिर वो तो उनके तो मज़ारों की बेटियां उठाई जाती हैं, उनके अपने घरों से उठाई जाती हैं, और ये अपने फैक्ट्रीज में, अपनी इंडस्ट्रीज में गरीब लोगों को मिनिमम वेज जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो भी नहीं देते। तो वो हम तो समझते हैं कि खुदा को मानने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुदा की मानना। अगर आप खुदा को मानते हैं तो वो तो कोई भी नहीं है मानते, इसलिए ये झूठ बोलते हैं, ये लोगों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं तो खुदा को जितना मानता हूँ शायद ही कोई और मानता है, मेरा मान है, किसी और का भी होगा, लेकिन मेरे से तो कोई नहीं मानता। तो ये एक गलत बात फैलाई गई है। सवाल जवाब भाई असल में ये है कि पाकिस्तान में जागीरदारी सरमायादारी सिस्टम है, और जो भी इक़्तिदार की राहदारियों तक पहुंचता है वो गेट नंबर 4 या जैसे आपने पहले कहा कि बूट पॉलिश करके पहुंचते हैं। तो एक बाएं बाजू का नजरिया रखने वाली पार्टी जो आम आदमी की बात करती है, उसको ये खास अशराफिया, जिसे हम अगर लेफ्ट की टर्म में कहें कि बोर्जवास, वो कैसे आगे आने देंगे? ये तो बहुत कठिन है। अगर दूसरी पार्टियां हैं वो तो चलो किसी की चापलूसी करके आ जाएंगी, इस तरह की जिस तरह की आपने चॉइस अभी चुनी है, तो ये तो आपको बहुत मुश्किल काम नहीं लगता? लेकिन जो काम हम कर रहे हैं ना, हमारा काम है ज़हनी, हमारा काम है फिक्री, अकली। अब इस तरह की जो पार्टीज होती है ना, ये टाइम लेती है बनने में। हम ये नहीं कह रहे हम करप्शन खत्म कर देंगे, ये झूठ है। सरमायादारी निज़ाम में करप्शन उसका एक इंटेग्रल पार्ट होता है, उसका एक मुकम्मल का एक हिस्सा होता है। तो करप्शन के बगैर तो इवन मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो सरमायादारी निज़ाम के अंदर करप्शन के बगैर बड़ा सरमायादार बन ही नहीं सकता, और चूंकि वो बन नहीं सकता तो इसलिए सरमायादारी निज़ाम भी नीचे गिर पड़ता है। तो करप्शन जो होता है वो सिस्टम का हिस्सा होता है, करप्शन सिस्टम का हिस्सा होना ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा सरमायादार बनने के लिए, एक्यूमुलेशन में वेल्थ करने के लिए दो चीज़ें में से एक ज़रूर चाहिए। एक कि आप गैर कानूनी तरीके से पैसे बनाएं, और दो आप कानूनी तरीके से पैसे बनाएं। कानूनी तरीके का मतलब क्या कि आपने गवर्नमेंट से कह दिया कि जी मैंने अपने वर्कर्स को इतनी मिनिमम वेज देनी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा यार, अब गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी मर जाएगा इतनी थोड़ी तनख्वाह में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरमायादार ने कह दिया तो बस वो उसकी इतनी तनख्वाह होगी बेचारे की। तो ये कानूनी तरीके की करप्शन है, मैं इसको करप्शन समझता हूँ। जब आप लोगों की रोजी रोटी पे लात मारते हैं, जब आप लोगों के खाने, कपड़े, घर, उसकी बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज करके उसको इंसान के बजाय जानवर और कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, तो ये गैर कानूनी है। इसके अलावा सिंपल गैर कानूनी ये कानूनी है, लेकिन ये असल में मेरे लिए गैर कानूनी है। इस तरह एमनेस्टी देना, प्ली बार्गेन करना,
پھر قرضے لے کے معاف کرا لینا، پھر اسپیشل اکنامک زونز میں مراعات لینا ریاستوں سے، پھر ٹیکس میں چھوٹ لینا، سبسڈی لینا جس کو ہم کہتے ہیں، یا ایس آر اوز لینا، مطلب اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس جو ہوتا ہے، جس کے ذریعے آپ راتوں رات قانون سازی کر کے تو اپنی کوئی امپورٹ یا ایکسپورٹ یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ۔ پھر اس کے علاوہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی اس طرح کے کام کرنا جس میں آپ کو ٹیکس ریبیٹس مل جائیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کرونا آیا تھا تو عمران خان نے کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو میں کھلی اجازت دیتا ہوں جو مرضی کریں۔ اس نے یہ نہیں، عمران خان نے یہ نہیں سوچا اور پوچھا اور اس پہ سخت ہاتھ ڈالا کہ جن کو آپ جابز دیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری میں، جو مزدور ہے جو اس میں کام کر رہا ہے، بلڈنگ تو یا ڈیم تو یا کسی قسم کا بھی پل جو ہے وہ بھی سڑکیں، یہ کوئی سرمایہ دار تو نہیں بناتا نا، وہ تو صرف پیسہ لگاتا ہے، بناتا تو وہ بیچارہ مزدور ہے۔ تو اس کے اوپر کوئی نہیں بتایا کہ اس کو ہر صورت میں اتنے پیسے ضرور دینے ہیں۔ بھائی کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ بوم دے رہے ہیں تو اس کا وہ بھی تو حصے دار ہے نا، وہ جو کروڑوں مزدور آپ لگائیں گے یا چلو لاکھوں، تو اس کی تو کوئی بات نہیں کی۔ تو دیکھیں اس لیے اس ملک کے اندر قانونی طریقے سے جو پیسہ بنایا جاتا ہے، امیر لوگ جو بناتے ہیں، وہ اس پیسے سے بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ آؤٹ رائٹلی کرپشن سے بنتا ہے یا چوری سے بنتا ہے یا منی لانڈرنگ سے بنتا ہے یا کک بیکس لے کے بنتا ہے یا کمیشن لے کے بنتا ہے، وہ اس سے بہت زیادہ جو قانونی طریقے سے آپ بناتے ہیں۔ تو ہماری ریاست میں قانون جو ہے وہ امیر آدمی کے لیے چلتا ہے، سرمایہ دار کے لیے چلتا ہے، جگیردار کے لیے چلتا ہے، مافیاز کے لیے چلتا ہے، پیر و مرشد جو بٹھائے ہوئے آپ نے ان کے لیے چلتا ہے سیاست میں جو ہے، اس کے علاوہ پھر قبائلی سرداروں کے لیے چلتا ہے، پھر یہاں پہ جو وڈیرے ہیں ان کے لیے چلتا ہے۔ تو یہ ملک جو ہے اگر آپ نے اس میں اوقات دیکھنی ہے کسی بھی مڈل کلاس انسان نے اپنی اس ملک کے اندر، تو وہ کبھی تھانے میں جا کے دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کچہری میں کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس ملک کے اندر جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے، اس کے اندر اس کا کوئی کام پھنس جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ادھر 2% کی ویلیو نہیں ہے ایک عام انسان کی۔ کیوں؟ کیونکہ عام انسان کے لوگ، اس کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ، اس کے طبقے کے لوگ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ان کی بھی کوئی عزت نہیں ہے تو اس لیے اس کی بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو ہم یہ عزت جو ہے یہ نہیں سمجھتے کہ جب تک اکنامک پروسیس میں آپ جاتے ہیں، جب تک معاشی عمل میں آپ نہیں جاتے، جب تک آپ ریاست کی باغ ڈور خود نہیں سنبھالتے، تو آپ کو یہ عزت کبھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ امیروں سے غریبوں کے لیے کچھ کرنے کو مانگ رہے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے آپ میں مثال یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ بھیڑیے ہیں، امیر بھیڑیے نہیں ہیں، لیکن میں صرف مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بھیڑیں جو ہیں وہ بھیڑیے سے کہیں کہ ہماری رکھوالی کرو، وہ نہیں کرے گا رکھوالی، وہ تو ایک ایک کر کے کھا جائے گا۔ تو اسی طرح سرمایہ دار، جگیردار، مافیاز جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی غریبوں کے لیے قانون یا مڈل کلاس کے لیے نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو بھی وہ قانون ان کے حق میں بنائیں گے وہ ان کے اگینسٹ جائے گا۔ تو کوئی اپنے پاؤں پہ کلاڑی کم مارتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک انڈسٹریلسٹ اگر کہتا ہے کہ میں منیمم ویج 25,000 کے بجائے 50 کرنے لگا ہوں، تو اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے بھی صبح 50,000 سب کو دینی ہے۔ جو اس کی انڈسٹری کے اندر 10,000 بندہ کام کرتا ہے، ان کو 50,000 25,000 ان کو ملٹیپلائی کر کے آپ 10,000 سے ضرب دیں تو وہ سارا جتنا پروفٹ اس کا ہے وہ سارا ان کو چلا جائے گا۔ وہ کیوں کرے گا؟ یہ وہ نہیں کرے گا جب تک ان مزدوروں کی ریپرزینٹیو اسمبلی یا پارلیمنٹ نہیں ہوگی، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خاص لوگوں کی پارٹی نہیں ہے برابری پارٹی، یہ عام لوگوں کی پارٹی ہے۔